अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। हमारे प्यारे नबी अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम जहाँ भी हो मुझ पर दुरूद पढ़ो कि तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुँचता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशा अल्लाह माशा अल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, आज हमारे वतन अज़ीज़ पाकिस्तान में ईद उल फितर, ईद का पहला दिन है और बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जहाँ पर कल ईद का पहला दिन था। मदीने शरीफ में ईद हो चुकी है, ठीक है, और उधर दूसरा दिन है। तो आज हमारे यहाँ वतन अज़ीज़ पाकिस्तान में जहाँ से मदनी चैनल की ट्रांसमिशन आप ये देख रहे हैं, यहाँ पर ईद का पहला दिन है और आलमी मदनी मरकज़ फ़ैज़ान मदीना में 7 बजे नमाज ईद जो है बाजमात अदा की जाएगी। तो जो भी देखने वाले हैं, अभी तो घर में कुछ इस किस्म का माहौल बना होगा कि जो आशिकान रसूल हैं, इस्लामी भाई हैं, वो ईदगाह की तरफ जा रहे होंगे और एक घेमा घेमी का एक माहौल होगा कि नमाज ईद की तैयारी अब ये है कि गुस्ल हो रहा होगा, खुशबू लगा रहे होंगे। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो कि आज के दिन से मुताल्लिक हैं और बस यूँ है कि जैसी नमाज फ़जर अदा करते हैं तो दूसरी बात ये होती है कि ईद की नमाज़ कहाँ पढ़नी है, ईद की नमाज़ से मुताल्लिक बातचीत हो जाती है। अब ईद की नमाज़ की तैयारी चल रही है आज के दिन की, जो कि ख़ास इस वक्त की कुछ सुन्नतें और आदाब हैं। अगर इस बारे में भी मालूमात हो जाए तो बंदा कहता है कि मैं ये काम करना तो है, नीयत थोड़ी सी तब्दील कर लूँ, करना इसी तरह है, तो फिर ये एक सवाब का बाइस बन जाएगा, लेकिन मालूमात होनी चाहिए। तो आज के दिन की भी कुछ सुन्नतें और आदाब हैं और इंशाअल्लाह ताला प्रोग्राम के अंदर जो है ट्रांसमिशन, बस जैसे प्रोग्राम है आगाज़ ईद, बस ईद का जो है वो प्रोग्राम जो शुरू हो गया है। अब एक से एक इंशाअल्लाह ताला आप ट्रांसमिशन देखते रहेंगे। आइए हमारे साथ जो है रुकन शुरा शाहिद मदनी भी मौजूद हैं। कैसे हैं हज़रत आप? अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे हम जैसी मुलाकात हुई थी तो ईद की भी मुबारकबाद हो गई थी और तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनकुम। नाज़रीन, आपको देख रहे हैं, ईद से मुताल्लिक क्या कहेंगे हज़रत? आगाज़ ईद। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ईद की तैयारी और आपने खुलासा बयान कर दिया है कि हमें गुस्ल करना चाहिए और ये बहुत बेहतर है गुस्ल कर लिया जाए, नहीं तो वुज़ू तो करना ही है। और इसके अलावा जो है वो नए कपड़े पहन लें, नए कपड़े नहीं हैं तो धुले हुए साफ सुथरे कपड़े पहन लें। और फिर जो है वो कुछ खाना जो है ये भी सुन्नत है। मैंने भी जब आते हुए मैंने कहा खजूर खा लूँ, तो इसलिए मैं तो जाना ही है। पहले ये भी बता दे कितनी खाएंगे? वो एक खा लें, यानी ताक अदद खाएं तो ज़्यादा ठीक है माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और फिर जो है वो या खजूर नहीं है तो कोई और मीठा आज तो शीर खुरमे का दिन है, आज ज़्यादा शीर खुरमा बनेगा घरों में, और अगर बन गया है तो खाकर आ जाएं। आकर आएँ जी, माशाअल्लाह ज़बरदस्त। और फिर जो है वो खुशबू लगा लें, ज़बरदस्त। और इससे पहले जो है वो नाखून तराशना और जो है वो सुन्नत के मुताबिक बाल बनवाना, ये तो पहले ही कल ही हो गए होंगे ये काम। आज तो मुश्किल है। अच्छा अब मुश्किल है तो अच्छा, कुछ चीज़ों का वक्त गया। जी लेकिन नाखून तराशे तो जा सकते हैं। नाखून बाल अब तराशना एक थोड़ा घर में अगर आप तरक्की वगैरह कर सके तो एक अलग बात है। और फिर जो है वो अब तकरीबन तैयारी यही चीज़ें हैं जो तैयारी करनी है। बच्चे भी तैयार हो रहे हैं, बड़े भी तैयार हैं। अच्छा, ये जितनी भी बातें हैं ना, इसमें ज़्यादातर काम ऐसे हैं कि खुशबू लगाता है, बंदे का मूड जो अच्छा हो जाता है, एक तबीयत में अशाश बशाश में आता है। नया लिबास पहने, अच्छा जब इतने सारे लवाजमात करके कि ताज़ा गुस्ल करके और अंगूठी भी पहने आज के दिन जो है वो, अब यूँ है कि इस अंदाज से जब बंदा निकलता है तो वैसी तबीयत में उसके जो ना एक फीलिंग है एक अच्छी कि लोगों से हाथ मिलाना है, गले मिलना है। तो अब इत्र भी लगाएं, खुशबू का भी एहतमाम करें और मिसवाक करके, और ये कि अच्छे अंदाज से जब आप घर से निकलते हैं तो घर वालों को भी अच्छे अंदाज से आपने रुखसत किया। अब आप ईदगाह की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, जब ईदगाह की तरफ जाएंगे तो इस दौरान किन किन बातों का ध्यान रखना है? जी, सबसे पहले तो घर से आप निकल के अच्छे तरीके से तैयार वगैरह होकर, और अच्छा मैं थोड़ा सा यूँ है कि अगर बिलफर्ज घर से निकल रहे हैं, ठीक है, अभी यही है, तो किसी के साथ ना इस किस्म का भी मामला हो सकता है कि वो जो मैं घड़ी लेकर आया था वो कहाँ है जी। आज के दिन वो जो एहतमाम किया था, चूँकि 1 महीने पहले हो चुका है, इससे भी पहले भी हो चुका है, कुछ दिन पहले वो चीज़ों की खरीदारी करके रखी हुई है, अब वो नहीं मिल रही है। एक ये भी एक टॉपिक है जी। आज जब नहीं मिल रही है। जब मैं कैबिनेट की तरफ गया कपड़े लेने के लिए, तो कपड़े वहाँ पर नहीं थे। सही मैंने जो है वो उम्मे माजिद जो है बच्चों की अम्मी से पूछा कि हाँ वो कपड़े मेरे कहाँ हैं? तो उन्होंने कहा वो तो मैंने तैयार करके फलां जगह रखे हुए हैं। मैंने कहा वाह, आज तो माशाअल्लाह जबरदस्त तैयारी भी हो चुकी है, जबरदस्त। तो ये है कि इब्तिदा अच्छी हो जाए तो आगे भी अच्छा काम हो रहा होता है। जी बिल्कुल। और फिर जब हम मस्जिद
جب عیدگاہ کی طرف آتے ہیں مساجد میں بھی جو ہے وہ عید پڑھی جاتی ہے اور میدانوں کے اندر ہی پڑھی جاتی ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام میدان میں پڑھا کرتے تھے اور مسجد میں بھی جو ہے وہ الحمدللہ معمول ہے. تو جب آپ عیدگاہ کی طرف آئیں تو پھر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد یہ پڑھتے ہوئے آئیں. پڑھتے ہوئے اچھا بلند آواز سے پڑھیں, آہستہ آواز سے, یہ آہستہ آواز میں, یہ جو عید الفطر پر جو ہے وہ آہستہ آواز میں, یعنی یہ آج جو عید ہے اس میں آہستہ آواز سے پڑھنی ہے اور یہ کلمات پڑھتے ہوئے آئیں اور اطمینان کے ساتھ اور بڑے سکون کے ساتھ آئیں. راستے میں جو جن سے ملاقات ہونے سلام کہیں تقبل اللہ منا و منکم, نیچے جو ہے وہ استقبالیہ پر شاہ صاحب موجود تھے, میں نے شاہ صاحب کو بھی مبارکباد دی اور جناب ملاقات بھی کی. زبردست اور اگرچہ عید کے بعد معمول ہے ہمارے ہاں, لیکن عید سے پہلے بھی جو ہے وہ آج عید کا آغاز ہے نا, آغاز عید ہو گئے, آغاز عید ہو گیا. اچھا یوں بھی ہے کہ جس طرح آپ بتا رہے ہیں نا کہ اس طرح اہتمام سے آئیے, اس طرح کا ایک ماحول بنا کر آئیے, تو یہ ہے کہ سلام تو آپ دے رہے ہیں, اچھا گلے بھی مل رہے ہیں. آج کے دن معانقہ ہمارے یہاں کیا جاتا ہے, خاص اہتمام ہوتا ہے, گلے تو مل رہے ہیں, سلام بھی کر رہے ہیں, لیکن چہرہ وہ یوں ہی ہے. یعنی کہ آپ سلام سے اوپر کا ہے کہ آپ گلے مل رہے ہیں, محبت کا اظہار کر رہے ہیں, سلام زبان سے بھی کہہ رہے ہیں لیکن چہرے پہ یوں ہی تین مل رہے ہیں. اس کے بارے میں کیا کہیں گے کہ خوش طبعی کے ساتھ, یعنی کہ جوش و خروش, یہ آج کے دن خوشی کا اظہار کرنا بھی سنت ہے, مستحب ہے آج کے دن خوشی کا اظہار کرنا. تو یہ بالکل خوشی کا اظہار کرنا چاہیے اور آپ نے جس طرح کہا ہے کہ منہ بھی کھلا ہوا ہونا چاہیے, ہاں جی, چہرہ بھی مسکرا کر جو ہے وہ ملنا چاہیے, کہ مسکرا کر ملنا پیارے آقا علیہ السلام کی سنت بھی ہے. سبحان اللہ. اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک بھی ہے کہ جو نیکیوں میں سے ایک نیکی کا یہ ذکر کیا گیا کہ اپنے مسلمان بھائی سے, بلکہ صدقے کے بارے میں فرمایا گیا کہ مسلمان بھائی کو دیکھ کر مسکرانا یہ صدقہ ہے. سبحان اللہ. یہ ثواب کمانے کا بہترین موقع ہے کہ جب ہم اتنا کچھ کر رہے ہیں, اتنا اہتمام ہو رہا ہے, تو ملاقات کرتے ہوئے جو ہے وہ تھوڑا مسکرا بھی دیں. زبردست زبردست, بہت اچھی بات. یہ اچھا یہ بھی شاہ فرمائیے, بعض لوگ ہیں نا وہ آج کے دن بھی جو ہے وہ ہاتھ بڑھا رہے ہوتے ہیں, ایک کاندھا بڑھا رہا ہوتا ہے, ایک ہاتھ بڑھا رہا ہوتا ہے, یا بعض کی نیت ہوتی ہے کہ تین ملنے کی, بعض جو ہے ایک پہ اتفاق کر ہوتے ہیں. تو بعض دفعہ جو ہے معاملہ جو ڈسٹربس ہو رہا ہے, کنفیوز ہو رہا ہوتا ہے, بھائی ہاتھ ملانا ہے یا تین ملنے ہیں یا ایک ملنا ہے, تو کرنا کیا چاہیے, اس میں اچھا طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں بہتر تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں ویسے تین ملنے کا بھی رواج ہے اور ایک بھی ہے, تو معانقہ تو یہی ہے کہ گلے ملا جائے, اور ہمارے ہاں رواج بھی ہے اور ماشاءاللہ یہ اچھا ہے, جو مسلمانوں میں اچھا رواج ہے شریعت کے مطابق ہے. تو تین بھی مل سکتے ہیں, ایک بھی مل سکتے ہیں, اور پہلے بھی ہاتھ ملا سکتے ہیں اور پھر بعد میں بھی ملا سکتے ہیں. تو یہ اپنی چوائس پر ہے. اور اس میں یہ ہے کہ جو پہلے جو ظاہر دونوں ملاقات کر رہے ہیں, تو جو وہاں سے رسپانس آ رہا ہے ادھر سے بھی یہی رسپانس آئے. مثال کے طور پر وہ ایک ملنا چاہتے ہیں, ہم 3 دن مل رہے ہیں, تو یہ تھوڑا وہ معاملہ فہمی جسے کہتے ہیں, معاملہ فہم کر یعنی فہمی کے ساتھ جو ہے وہ آگے بڑھے. جی, اچھے انداز سے جو ہے آپ نے آگے کی جانب بڑھنا ہے, ویلکم کرنا ہے, خوش آمدید کہنا ہے. اچھا جی, آج کے دن جو ہے وہ جو آپ کی ڈریسنگ ہے اس کی بھی حالت اچھی ہونی چاہیے. اب یہ نہیں کہ پسینہ پسینہ ہو رہا ہے, خوشبو کا دور دور تک نہیں پتا, اور یہ بندہ جو ہے بڑے گرم جوشی سے گلے مل رہا ہے. اب یہ کہ تھوڑا سا آپ اپنی طرف بھی تھوڑا سا دھیان رکھیں, اور بعض دفعہ اتنا پسینہ بہرا ہوتا ہے بعض لوگوں کے جسم سے کہ وہ دوسروں کے جسم کو بھی ٹچ ہو جاتا ہے. تو یہ کہ آج کے دن جو خصوصی اہتمام کرنا ہے اچھے انداز. ویسے ہمارے یہاں گلے وغیرہ ملنے کا جو ہے وہ عام دنوں میں تو بہت ہی کم ہوتا ہے, لیکن آج عید کے جو 3 دن تک یہ ہمارے یہاں ہے کہ گلے ملتے ہیں, اچھے اہتمام سے ایک اہتمام کیا جاتا ہے. تو جیسی نماز سے فارغ ہوتے ہیں, جو دائیں ہوں اس سے گلے مل لیتے ہیں, بائیں ہوں اس سے گلے مل لیتے ہیں. عید گاہ میں بھی ایک اچھا ایک ماحول بنا ہوتا ہے, گہما گہمی ہو رہی ہوتی ہے, اور ماشاءاللہ بڑے بڑے عیدگاہ ہوتے ہیں جو آج کے دن جو ہے بڑا مزہ آ رہا ہوتا ہے کہ اپنے ہی گھر سے جو ہے جائے نماز لے کے جا رہے ہیں, بعض چادریں لے کر جا رہے ہیں, عیدگاہ کی طرف بڑے چلے جا رہے ہیں, دادا ہیں تو پہلے کھڑے ہو گئے, والد صاحب ہیں پہلے کھڑے ہیں, سب کو جمع کر رہے ہیں, یہ قافلے کے قافلے نکل رہے ہیں. یہ مدینہ ماحول بنا ہوا ہے. الحمدللہ یہ اسلام کا حسن ہے. سبحان اللہ. اللہ پاک نے ماہ رمضان کے بعد ہمیں عید سعید کی خوشیاں عطا فرمائیں, اور اس میں خوشی کا اظہار کرنا یہ مستحب بھی ہے, سنت مستحبہ بھی ہے. ضرور خوشی کا اظہار کرنا چاہیے, اور پھر رشتہ دار ہوں تو اور جو ہے وہ خوشی دوبالا ہو جاتی ہے. جیسے جو ہے وہ بچوں کے ماموں ہیں اور چچا ہیں, یعنی اپنے بھائی ہیں, اور جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کو ضرور یاد کرنا چاہیے. ابھی جیسے جو ہے وہ میں
नमाज पढ़ के जो है वापस जा रहा था तैयारी के लिए, तो मुझे बच्चों के मामू याद आ रहे थे, वो यहीं होते हैं, अभी वो लाहौर चले गए। तो यूं करीबी रिश्तेदार जो हैं उनसे मुलाकात करने, इससे सिला रहमी भी है, और इससे जो है वो जिस तरह हम दूसरों से मिल रहे हैं, अगर हम रिश्तेदारों से मिलेंगे तो ये दुगना सवाब यूं मिलेगा कि सिला रहमी की नीयत भी करनी चाहिए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, आपने ये बात कही ना कि करीबी रिश्तेदार हैं, इनसे मुलाकात की जाए। अभी हमने एक प्रोग्राम रिकॉर्ड किया है ओल्ड हाउस में जाकर, तो वहाँ पर जो एक बुज़ुर्ग थे जिनकी उम्र 80 साल 75 साल, बुज़ुर्ग जो है इस्लामी भाई थे, तो उनसे हमने, क्योंकि इससे पहले रिकॉर्ड हो गया, अब इंशाअल्लाह ताला आज या कल में वो जैसे शोरील वगैरह चल रही है उसमें भी है, तो मैं उनको याद है, बोले हमारे मामू आते थे ईद पर, अच्छा, और हमें ईदी देते थे, अब कितनी ईदी देते थे वो भी याद है। अच्छा, तो ये अब वो खुद एक बुजुर्ग हैं, एक अच्छी उम्र में है कि 75 साल 80 साल उम्र है, लेकिन ये बातें याद हैं कि मामू आते थे और मामू का हम इंतज़ार करते थे, वो ताया का भी इंतज़ार करते थे। अब ये कि जो घर के बड़े हैं ना, अब जो पाकिस्तान से बाहर हैं, अब जाहिर बात है उनके यहाँ तो जाना एक मुश्किल है, या आप जिस शहर में रहते हैं उस शहर में के करीब में नहीं है, दूर शहर में है, तो वहाँ पर अगर जाना मुमकिन हो तो वहाँ पे भी जाइए। लेकिन ये है कि नहीं जा सकते तो कम से कम फ़ोन के ज़रिए भाई सबको, चले भाई इसकी बारी इसकी बारी इसकी बारी इसकी बारी, सब से आपने जो ईद मुबारक वगैरह कह देना, और ईदी वगैरह का भी एहतमाम होता है। और ये है कि जैसे मैंने आपको बताया ना एक बूढ़े की बात, कि वो बुजुर्ग थे, वो कहने लगे मामू आते थे या जो भी उनके रिश्तेदार वगैरह आते थे वो ईदी दे के जाते थे, और वो ऐसी ऐसी बातें थी, 5 रुपए देते थे। अच्छा, उस वक्त के वो 5, आज तो काफी रकम, 5,000 होंगे, तो ये कि सिक्के मिलते थे, तो वो याद रहते हैं जब तक खुद बूढ़े ना हो जाएं, ये याद है। तो आज के दिन जैसी घरों में आना जाना होगा तो ये कि अच्छा एहतमाम के साथ जाएं। ये प्यारी यादें हैं, और रिश्तेदारों के साथ इस तरह का जो सलूक है, हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलाम किस तरह जो है वो अपने घर वालों के साथ मोहब्बत प्यार का सलूक किया करते थे। और आप फरमाती हैं कि मैं अपने आहल के लिए तुम में सबसे ज़्यादा बेहतर हूँ। और वाकई हमें भी जो है वो अपने रिश्तेदारों को याद रखना चाहिए, उन्हें भूलना नहीं चाहिए, और एहतिमाम से जाना भी चाहिए। यानी जो है जैसे करीबी, बिल्कुल करीबी रिश्तेदार हैं, जैसे खालाएँ हैं, फुफ्फो हैं, मामू हैं, चचा हैं, ताया हैं, तो ये जो बिल्कुल करीबी रिश्तेदार, अच्छा भाई हैं, बहनें हैं, तो इनको ज़रूर याद रखना चाहिए। जैसे आपने याद किया मामू, भांजे भतीजे और भांजियाँ, ये सब जो हैं वो यूँ समझिए कि इंतज़ार कर रहे होते हैं। अच्छा, मामू का लफ्ज़ तो एक वो है, मामू आ गए, मामू आ गए, मामू के आने में यूँ है मामू आ गए। तो मामू का जो मामू है भाई, आप ज़रा अच्छा माहौल बनाइए, ईदी वगैरह का एक अच्छा अंदाज़ होना चाहिए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इधर ये है कि लोग है ना ईद की नमाज़ के लिए भी जा रहे हैं, तो कुछ मदनी चैनल की तरफ तवज्जो होगी, कुछ अपने कामकाज की तरफ तवज्जो होगी, कुछ बड़े गौर से सुन रहे होंगे शायद उनके यहाँ जो ईद की नमाज़ में टाइम है अभी। ईद की नमाज जब का तरीका जब ईदगाह में बताया जा रहा होता है, इसी तरह हम प्रोग्राम कर रहे थे तो उसमें ये हमें ईद की नमाज का तरीका क्या है तो बताते, मैं भाई ये ईद की नमाज का तरीका। अच्छा, बाद लोग है ना गौर से नहीं सुन रहे हैं जी, तो बोले ये, मैं भाई आप सुने तो बोले यार ये पढ़ेगा ना मेरे साथ जाके, मैं इसके साथ ही जाऊँगा, तो ये जब मैं इसके साथ जाऊँगा तो ये जैसे पढ़ेगा ऐसे मैं पढ़ लूँगा। तो बाद लोगों के जहन में ये है कि पता नहीं है कि ईद की नमाज का तरीका क्या है, या वहाँ पर एक मरतबा जो है इमाम साहब जो है वो तरीक़ेकार वगैरह बता देते हैं कि नमाज के ईद का तरीका जो है आप मुलाहिज़ा फरमा लें। ईद के नियत ये होगी, अब 2 रकातें हैं, 6 ज़ायद तकबीरें हैं, अब किस अंदाज से नमाज ईद अदा करनी है, अगर ये सीखी हुई होगी ना आपको, यानी आती है ईद की नमाज पढ़ना, अब जब आप जा रहे होंगे ना तो आप अगर बिलफर्द बाद दफ़ा स्पीकर की आवाज़ जो नहीं आ रही होती, इमाम साहब की आवाज़ नहीं आ रही होती, अब सुना ही नहीं है कि ईद की नमाज पढ़नी कैसे, तो ये है कि हम इंशाअल्लाह ताला अभी आपको नमाज ईद किस अंदाज से पढ़नी है, नमाज ईद पढ़ने का तरीका इंशाअल्लाह ताला ये आप मदनी चैनल की स्क्रीन से सुनेंगे। जी शाहिद भाई, मैं चाहूँगा कि आप नमाज ईद का तरीका। सबसे पहले तो नीयत है कि 2 रकत नमाज ईद उल फित्र वाजिब और ज़ायद 6 तकबीरों के, क्योंकि इसमें जो है वो 6 तकबीरें ज़्यादा होती हैं। और सबसे पहले तो तकबीर तहरीमा यानी पहली तकबीर अल्लाहु अकबर कहेंगे और हाथ बांध लेंगे, और इसके बाद सना पढ़ेंगे सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका। ये सना पढ़ने के बाद फिर जो है वो इमाम साहब जो है वो ज़ाहिर हम इमाम के पीछे हैं, पीछे से इमाम के कहेंगे, वो नीयत ही हमारी होगी। और फिर जो है वो अल्लाहु अकबर तकबीर तहरीमा इमाम साहब ने कहा, हम भी कहेंगे, और उसके बाद हाथ बांध लेंगे और सना पढ़ेंगे।
اس کے بعد جو ہے امام صاحب جو ہے وہ 3 تکبیرات کہیں گے. اب یہاں پر ذرا تھوڑا توجہ کے ساتھ جو ہے وہ کرنا ہوتا ہے کہ پہلی تکبیر جب ایک تو ہم تکبیر کہہ چکے وہ تکبیر تحریمہ. اب اس کو یوں یاد رکھیں 6 زائد تکبیریں اضافی جو تکبیریں ہیں اس میں 2 رکعت کے اندر وہ 6 ہیں. پہلی میں 3 ہے اور دوسری میں بھی 3 ہے. یہ آپ نے تھوڑا ذہن میں رکھنا ہے. اب پہلی جو 3 ہے وہ کہاں پر آ رہی ہیں ذرا اس طرف آپ نے توجہ. ہاں جی, تو تکبیر تحریمہ کر کے ہم نے ہاتھ باندھ لیا, ثنا پڑھی, اس کے بعد جو ہے وہ اب 3 تکبیریں ہوں گی. اللہ اکبر یعنی ہاتھ اٹھائیں گے اور کانوں کی لو تک اور پھر ہاتھ چھوڑ دیں گے. ٹھیک. پھر دوسری مرتبہ پھر اللہ اکبر کہیں گے اور پھر ہاتھ چھوڑ دیں گے. اب جب تیسری مرتبہ اللہ اکبر کہیں گے تو پھر اب ہاتھ باندھ لیں گے کیونکہ ابھی تلاوت ہوگی. صحیح. تو یہاں پر تھوڑا یہ ہوتا ہے کہ 2 چھوڑنا ہوتی ہے نا, تو اب جو تیسری تکبیر کہی تو پھر ہاتھ چھوڑنا ہے, باندھنا ہے, تو یہاں تھوڑا سا جو ہے وہ یہ تھوڑا سا انتظار میں ہوتے ہیں. آخری والی تکبیر میں بعض لوگ یوں آرام سے کہ برابر اعلیٰ باندھ لیں تو تکبیر میں ٹائم لگ جاتا ہے. جی, تو پہلی آپ نے زائد 3 تکبیریں اسے, پھر اس کے بعد جب ہاتھ باندھ لیے تو اب امام صاحب تلاوت کریں گے, سورۃ فاتحہ پڑھیں گے, 7 سورت ملائیں گے, اس کے بعد جو ہے رکوع میں جائیں گے جس طرح قاعدے کے مطابق نماز ہوتی ہے, سجدے کریں گے. اب سجدے سے جب اٹھیں گے تو اب جو ہے وہ نہ ابھی ہاتھ اٹھانے کی تو حاجت ہی نہیں ہے, ہاتھ باندھ لیں گے. اب اس پہلے جو ہے وہ تلاوت ہوگی, یعنی سورۃ فاتحہ امام صاحب پڑھیں گے, 7 سورت ملائیں گے. اب رکوع میں جانے سے پہلے, کیونکہ جیسے ہی جو ہے وہ سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد جو ہے سورت پڑھی جاتی ہے, 3 آیات پڑھی جاتی ہیں, تو اب رکوع عام طور پر تو رکوع کرنا ہوتا ہے, لیکن ذرا ٹھہریے, اب رکوع نہیں کرنا, اب زائد 3 تکبیریں ہیں وہ کہنی ہے. اچھا, یہاں پہ تو ٹھہرے ہوئے ہوتے ہیں کیونکہ اللہ اکبر نہیں ہے. اب یہ اللہ اکبر ہوگا لیکن یہ ہے کہ کھڑے ہوئے, اب اللہ اکبر کس انداز سے ہوگا. اب 3 تکبیریں زائد پہلی رکعت میں ہو گئے, اب مزید 3 زائد تکبیریں دوسری رکعت کا یہ وقت آ گیا. ہاں جی, رکوع میں جانے سے پہلے پھر اللہ اکبر کر کے کانوں کی لو تک ہاتھ اٹھائیں گے اور پھر اب ہاتھ چھوڑ دیں گے. دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہیں گے اور پھر جو ہے وہ ہاتھ چھوڑ دیں گے. تیسری مرتبہ اللہ اکبر کہیں گے, اب بھی ہاتھ چھوڑ دیں گے. زبردست. اب جو ہے چوتھی دفعہ جب اللہ اکبر کہا جائے گا, اب یہ رکوع کی تکبیر ہے, اب ہاتھ اوپر جو ہے کانوں کی لو تک نہیں اٹھائیں گے. 3 زائد ہو گئی ہیں نا. ہاں جی, 3 زائد ہو گئی ہیں, جو اضافی تھیں وہ 3 کمپلیٹ ہو گئی ہیں. اب جو ہے وہ آپ نے چوتھی اللہ اکبر جو امام صاحب کہیں گے اب رکوع میں. اچھا, اس کا بھی تھوڑا سا انداز چینج ہو جاتا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. تو یہ تھوڑی لہجہ بھی تھوڑا سا سافٹ ہو جاتا ہے اور تھوڑی کم آواز میں یہ دی جاتی ہے, تو ایک اندازہ ہو جاتا ہے کہ آواز سے بھی یہ کون سی تکبیر کیا ہے. جیسے امام صاحب کھڑے ہوتے ہیں اللہ اکبر, تو ایک آواز سے بھی انداز سے بھی ماشاءاللہ پتہ چل رہا ہوتا ہے. تو آپ نے پوری توجہ کے ساتھ نماز. اچھا, بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں, بعض دفعہ غلطی ہو جاتی ہے امام صاحب سے بھی کہ بھائی نماز اس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں. اب وہ یہ کہ سال میں پڑھنی 2 ہی دفعہ ہے, تو اس بارے میں کیا کہیں گے لوگ, کیا سوچیں؟ بولے امام صاحب تو بتا رہے تھے, ان سے ہو گئی غلطی. ظاہر ہے کہ وہ معمول نہیں ہے نا, معمول سے ذرا ہٹ کے ہے. اگر امام صاحب کی غلطی ہو جائے تو وہ بھی انسان ہی ہے, ہماری طرح ہی ہیں, تو لہٰذا جو ہے وہ باتیں نہیں کرنی چاہیے. باتیں نہیں کرنی چاہیے. اچھا, یہ ایک اور بھی ہے کہ جو ہمارے ساتھ جو ہے وہ نماز پڑھ رہے ہیں اور ہمارے دوست بھی ایسے قریبی ہوتے ہیں, تو ان سے کوئی غلطی ہو جائے نا تو بعد میں پھر چھوڑتے نہیں ہیں ان کو. ہاں, عید دیکھو ہمارے ساتھ کیا ہو گیا, کیا کیا تھا, کیا کر رہے ہو. اچھا, پھر امام صاحب سے نہیں ہوئی, برابر والے سے بلا وجہ ہاتھ اٹھا رہے تھے, آپ کو پتہ نہیں تھا کیا آپ کو. اچھا, اس بھائی نماز تو ہو گئی نا, اور اگر امام صاحب سے یا کسی سے اس قسم کی بھول چک ہو جائے, اچھا پھر گلے ملیں گے, کہاں کھوئے ہوئے تھے. تو اس قسم کا ایک ماحول نہیں بنانا ہے. غلطی ہو سکتی ہے, کسی سے بھی غلطی ہو سکتی ہے, تو اللہ تعالیٰ ایک اچھا ماحول رکھے. ابتدا آغاز عید, جیسے کہ پروگرام کا نام بھی ہے یہ آغاز عید, تو اچھے انداز سے آپ نے یہ کہ آج کا دن جو ہے وہی درگزر کا معافی تلافی کا دن ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں نا جمعے سے نماز سٹارٹ کروں گا, کچھ لوگ کہتے ہیں رمضان سے سٹارٹ کروں گا, وہ ساری چیزیں آ گئی ہیں. عید کے دن یار معافی مانگو, تو آج کا دن معافی مانگنے کا بھی ہے. اور آج انشاءاللہ تعالیٰ اس ٹاپک پہ ہم بات چیت کریں گے. ابھی تو عید سے متعلق بات چیت ہوئی کہ ہم اپنی ذات سے دوسروں کو کس طرح جو ہے خوش کر سکتے ہیں, خوشیاں پہنچا سکتے ہیں. ہماری ذات سے, میری ذات سے کس کو ہم فائدہ پہنچا سکتے ہیں. تو ماشاءاللہ آغاز عید ہے, اور ہمارے ساتھ عظیم بھائی عظیم نعت خاں. کیسے ہیں عظیم بھائی؟ عید مبارک, تقبل اللہ منا و منکم. کس کلام سے آغاز کر رہے ہیں؟ انشاءاللہ سیدی اعلیٰ حضرت کا بہت مشہور کلام اور آسان کلام, سب سے آسان کلام, مشہور کلام, زبردست, ماشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سب سے اولا ہمارا
سے اولا ہمارا نبی سب سے اولا ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی سب سے اولا والا ہمارا نبی کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی ملک کونے میں انبیاء تاجدار ملک کونے میں انبیاء تاجداروں کا آقا ہمارا نبی تاجداروں کا آقا ہمارا نبی مانگنے والوں ہم کو تو یوں چاہیے مانگنا اور کسی سے کیوں چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی سب سے اولا ہمارا نبی ماشاء اللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جو ہے وہ نماز عید 7 بجے ہے اور فیضان مدینہ کے بھی مناظر آپ کو دکھاتے ہیں. وہاں پہ ہمارے رکن شورا حاجی امین اتاری بیان کر رہے ہیں, تو آئیے بیان کی کچھ جھلکیاں دیکھتے ہیں. یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف. اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے, جو کہے صلی اللہ علی محمد اس نے اپنے اوپر رحمت کے 70 دروازے کھول لیے اور اللہ پاک اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالے گا کہ اس سے بغض نہ رکھے گا مگر وہ جس کے دل میں نفاق ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. سورہ انفال آیت نمبر 63 میں
اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور اس نے مسلمانوں کے دلوں میں الفت پیدا کر دی، اگر تم زمین میں جو کچھ ہے سب خرچ کر دیتے تب بھی ان کے دلوں میں الفت پیدا نہ کر سکتے تھے، لیکن اللہ نے ان کے دلوں کو ملا دیا، بے شک وہ غالب حکمت والا ہے۔ تو پیارے پیارے اسلام بھائیو، الحمدللہ اللہ پاک کا کرم، نہایت کرم، احسان در احسان کہ اس نے ماہ رمضان جیسی ہمیں عظیم نعمت عطا فرمائی، اور پھر رمضان کے بعد فوراً عید کا پرمسرت یعنی خوشیوں بھرا دن عطا فرمایا۔ اور جس طرح ماہ رمضان مغفرت و رحمت کا سامان لے کر آتا ہے، ایسے ہی یہ جو مبارک دن ہے یہ بھی رب تعالیٰ کی رحمتیں لوٹنے کا دن ہے۔ جی ہاں، حدیث پاک میں ہے کہ جب عید کی صبح ہوتی ہے تو اللہ پاک اپنے معصوم فرشتوں کو تمام شہروں میں بھیجتا ہے، اور وہ فرشتے زمین پر تشریف لا کر سب گلیوں راہوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس طرح اعلان کرتے ہیں کہ اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس رب رحیم کی بارگاہ کی طرف چلو جو بھلائی کے ذریعے احسان کرنے اور اس پر اجر عطا فرمانے والا ہے۔ پھر اللہ پاک اپنے بندوں سے یوں مخاطب فرماتا ہے، تمہیں دن میں روزے رکھنے کا حکم دیا گیا، تم نے روزے رکھے، اپنے رب کی فرما برداری کی، پس تم اپنی نیکیوں کا بدلہ حاصل کرو۔ اور پھر جب لوگ عید کی نماز ادا کر لیتے ہیں تو منادی یہ اعلان کرتا ہے کہ تم اپنے گھروں کی طرف مغفرت یافتہ لوٹ جاؤ، تمہارے تمام گناہ معاف کر دیے گئے، بے شک اس دن کو آسمان میں یوم الجزا یعنی نیکیوں کے جزا و بدلے کا دن لکھ دیا گیا۔ امیر رسول فرماتے ہیں نا کہ بعد رمضان عید ہوتی ہے، رب کی رحمت مزید ہوتی ہے، روزہ داروں کے واسطے واللہ مغفرت کی نوید ہوتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو آج کا جو دن ہے میرے پیارے اسلام بھائیو، اگرچہ مدنی مذاکرے میں اس پر الحمدللہ امیر سنت نے بہت زبردست ہمیں مدنی پھول عطا فرمائے ہیں کہ یہ بہت اہم دن ہے، اور اس میں چند ایک اہم کام کرنے ہیں۔ کہنے کو تو کام مستحب ہے، یعنی فرض و واجب نہیں ہے، لیکن اس کی اہمیت و فضیلت بہت زیادہ ہے۔ وہ کام کیا ہے؟ اپنے عزیزوں، رشتہ داروں، مسلمان بھائیوں سے ملنا، ان کی دل جوئی کرنا، ان کے ساتھ خیر خواہی سے پیش آنا، جن تک نہیں پہنچ سکتے ان سے فون کے ذریعے رابطہ کرنا، اور خدا نہ خواستہ اگر ناراضی چل رہی ہے یا کوئی ہمارے ساتھ ناراض ہے اسے راضی کر لینا۔ کسی شاعر نے بڑا خوب کہا ہے کہ عید آئی تم نہ آئے، عید آئی تم نہ آئے، کیا مزہ ہے عید کا، عید آئی تم نہ آئے، کیا مزہ ہے عید کا، عید ہی تو نام ہے ایک دوسرے کی دید کا۔ تو میرے پیارے پیارے اسلام بھائیوں، اور یہاں علماء نے بڑی پیاری ایک وضاحت تحریر فرمائی ہے کہ عید اصل میں یہی ہے کہ آدمی ایک دوسرے سے ملے، دل جوئی کرے، روٹھوں کو منائے اور محبت عام کرے۔ جو بھی میں نے آیت مبارکہ تلاوت کی ترجمہ بیان کیا، اس کی تفسیر میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ عرب کے آپس میں عداوتوں اور سخت دلی کا حال یہ تھا کہ وہ قبیلوں اور خاندانوں میں تقسیم تھے۔
اگر ایک قبیلے کا آدمی کا کوئی بچہ کسی دوسرے بچے کو تھپڑ مار دیتا تو دونوں قبیلے تیر تلوار لے کر مقابلے میں آ جاتے ہیں. بہت خونریز جنگ ہوتی جو صدیوں تک باقی رہتی. مدینے کے انصار یعنی اوس اور خزرج میں 120 سال تک جنگ رہی. ملنے کی بظاہر کوئی امید نہیں تھی. درود ہو اس ذات کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جس نے ان سب کو ایک کر دیا اور ایسا ایک کیا کہ وہ لوگ چند جسم اور ایک دل بلکہ ایک جان بن گئے. تو آیت کریمہ میں اسی معجزے کا ذکر ہے. سورہ انفال کی آیت ہم نے سنی. مزید مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کا اتفاق یہ اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے اور ان کی لڑائی یہ اور ان کا جو نفاق ہے وہ رب کا عذاب ہے. تو اللہ اکبر. وہ لوگ جو بات بات پر ایک دوسرے سے ناراضیاں کر لیتے ہیں, ذرا ذرا سی بات پر تعلقات توڑ دیتے ہیں, ملنا جلنا بول چال بند کر دیتے ہیں. بلکہ یہاں ایک جملہ مشہور ہے ہمارے یہاں کہ میں مر جاؤں تب بھی تو میرے جنازے میں نہیں آنا. یہ ایک تعلق توڑنے کا انداز ہوتا ہے. میں مر جاؤں تو نہیں آنا, تو مرے گا تو میں نہیں آؤں گا. اس طرح کا بھی ایک انداز اختیار ہوتا ہے. مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ رب کا عذاب ہے کہ جو بول چال ختم کر دیتے ہیں. ان کے لیے فکر کی بات ہے. بندے کی شان, بندہ مومن کی کیا شان ہوتی ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ مومن بندہ محبت کرنے والا ہوتا ہے. جو محبت نہیں کرتا نہ اس سے محبت کی جاتی ہے اور اس میں کوئی بھلائی نہیں. بعض لوگ کہتے ہیں, یعنی بعض لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جن کی عید جنت تنہائیوں میں گزرتی ہے. کسی شاعر نے کہا تھا نا کہ عید کا دن ہے سو کمرے میں پڑا ہوں اسلم. عید کا دن ہے سو کمرے میں پڑا ہوں اسلم, اپنے دروازے کو باہر سے مقفل یعنی تالا لگا کر. تو بہرحال کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی عید اسی طرح گزرتی ہے. تو ہمیں دیکھنا ہے کہ کہیں ہم ان میں تو نہیں ہیں جن کو عزیز رشتہ دار بھاتے نہیں ہیں, ان سے کوئی بات کرنا پسند نہیں کرتا. ایسوں کو غور کرنا چاہیے کہ عید کا دن جو ہے وہ خوشی کا دن ہوتا ہے. ہمیں چاہیے کہ اپنے چہرے پر بھی خوشی رکھے اور خوشی خوشی سب سے ملا کریں. عید کے بعد یہ الحمدللہ عام طور پہ دستور ہوتا ہے, لیکن اس میں بھی بعض اوقات اپنے سے مل کے نکل جاتے ہیں. سب سے ملے, کیونکہ یہ ہاتھ ملانا یہ بغض کو دور کرتا ہے, کینہ دور کرتا ہے, محبتیں بڑھتی ہیں. سلام کرنا یہ محبتیں بڑھاتا ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسے لوگوں کے بارے میں بتاؤں جو مجھے بہت پسند ہیں اور میرے بہت قریب بھی ہیں. تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ضرور بتائیے. فرمایا تم میں سب سے زیادہ اچھے اخلاق اور نرم پہلو رکھنے والے وہ ہیں جو لوگوں سے محبت کرتے ہیں اور لوگ ان سے محبت کرتے ہیں. یہ اچھے اخلاق والے جو لوگوں سے گھل مل کر رہنے والے, ان کی دیکھیں کتنی پیاری فضیلت ہے. تو اگر یہ بعض اوقات عادت نہیں ہوتی, مسکرانے کی عادت نہیں ہوتی, تو امیر نے فرمایا اس کا تکلفاً عادت بنائیں, ملتے ہوئے مسکراہٹ لائیں, ذرا فیس ریڈنگ بھی رکھیں, یعنی فیس دیکھیں. بعض اوقات ہوتا ہے یہ کہ ہم کسی سے مل رہے ہوتے دیکھ کہیں اور رہے ہوتے ہیں, تو یہ بھی اچھا امپریشن نہیں پڑتا ہے. تو جس سے ملیں گرم جوشی سے ملیں, کیونکہ بعض کی عادت ہوتی ہے وہ ہاتھ دے دیتے ہیں کہ بھئی تو ہی ملا تو ہی ہلا اس کو. اتنے وہ سست ہوتے کہ ہاتھ ملانے میں بھی کمزوری ہوتی ہے. اور بعض سنت یہ کہ دونوں ہاتھوں سے ہاتھ ملائیں, گرم جوشی سے ملائیں, مسکرا کر ملائیں. تو یوں خندہ پیشانی سے گرم جوشی سے ملنا یہ بہت بڑے اجر و ثواب کا کام ہے. اور پھر جدا جدا جو رہنا ہے تو یاد رکھیے کہ جدا جدا رہنا یہ شیطانی کام ہے. تو آج کا دن بڑا اہم ہے, لہذا سنیے کہ جو اس طرح سے آگے بڑھ کر ملنے جائیں گے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ پاک فرماتا ہے میری رضا کے لیے باہم محبت رکھنے والوں, میری رضا کے لیے مل بیٹھنے والوں, میری رضا کے لیے ایک دوسرے سے ملاقات کرنے والوں, اور میری رضا کے لیے ایک دوسرے پر خرچ کرنے والوں کے لیے میری محبت واجب ہو گئی.
اور پھر ایسوں کو کیا ملے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بے شک جنت میں یاقوت کے مینار ہیں جن پر زبرجد یعنی ایک قیمتی پتھر سے بنے ہوئے کمرے ہیں جو ستاروں کی طرح چمکتے ہیں۔ پوچھا گیا ان میں کون رہے گا؟ فرمایا اللہ پاک کی رضا کے لیے آپس میں محبت رکھنے والے، اللہ پاک کی رضا کے لیے آپس میں ملاقات کرنے والے، اور اللہ پاک کی رضا کے لیے ایک دوسرے پر خرچ کرنے والے۔ ایک حدیث میں یہاں پر بھی ہے کہ ایک شخص دوسرے گاؤں میں رہنے والے اپنے دینی بھائی سے ملاقات کے لیے گھر سے نکلا۔ اللہ پاک نے راستے میں انسانی شکل میں فرشتہ بھیجا۔ جو وہ فرشتہ اس شخص کے قریب پہنچا تو فرشتے نے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا فلاں گاؤں میں اپنے دینی بھائی سے ملنے جا رہا ہوں۔ فرشتے نے کہا کیا اس کا تجھ پر کوئی احسان ہے جس کے سبب اس سے ملنا چاہتے ہو؟ کہا نہیں، میں اس سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتا ہوں اور اسی لیے ملنے جا رہا ہوں۔ فرشتے نے کہا بے شک میں ایک فرشتہ ہوں، مجھے اللہ پاک نے تمہارے پاس یہ خوشخبری سنانے بھیجا ہے کہ جیسے تو اللہ کی رضا کے لیے مسلمان بھائی سے محبت رکھتا ہے، اللہ پاک بھی تجھ سے ایسے ہی محبت فرماتا ہے۔ تو اگر کوئی بھی ناراضی ہے، کوئی تعلق ایسا رشتہ داروں میں خاص کر ٹوٹ گیا ہے، موقع اچھا ہے کہ اس موقع سے فائدہ اٹھا لیں۔ اور اگر کسی دوسرے شہر میں ہے، دوسرے ملک میں ہے، بظاہر ملنا نہیں ہے، فون پہ خیر خیریت پوچھ لیں۔ اور کل بھی امیر سنت نے اس کا تذکرہ فرمایا کہ اگر اس طرح کا کوئی معمول ہے تو آگے بڑھ جائیں، سلو کر لیں، وَالصُّلْحُ خیر۔ انشاءاللہ یہ جو آپس کا تعلق جو اگر ختم ہوگا، یعنی جو جڑے گا اور ناراضیاں دور ہوں گی، تو انشاءاللہ اس کی دنیا اور آخرت میں بے شمار برکتیں ملیں گی۔ پیارے پیارے اسلام بھائیو، الحمدللہ آج عید کا دن ہے اور دعوت اسلامی کے تحت فطرہ یہ جمع کیا جا رہا ہے۔ یقیناً ایک بڑی تعداد جو ہے وہ فطرہ عید سے پہلے ہی جمع کرا دیتی ہے، تو اگر اب تک فطرہ وغیرہ جمع نہیں کرایا تو نماز عید کے بعد بھی یہ جمع کرایا جا سکتا ہے۔ لہذا ڈونیشن اسٹال لگے ہوئے ہیں، اور جو وظیفہ بھی کل بیان کیا گیا کہ 300 بار آج جو ہے سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ کر تمام فوت شدہ مسلمانوں کو ایصال ثواب کر دیا جائے۔ اس کی برکت سے ہر مسلمان کی قبر میں 1000 انوار داخل ہوں گے، اور جب پڑھنے والا قبر میں جائے گا تو اس کی قبر میں بھی 1000 انوار داخل ہوں گے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح آج کے دن صدقہ و خیرات زیادہ سے زیادہ کرنے کی عادت بنائیں، اور جن پر زکوٰۃ ہے وہ تو زکوٰۃ ادا کریں گے، اور نفلی صدقہ یہ بھی آج کے دن جو ہے وہ دینے کی اپنا معمول بنائیں۔ تو آئیے نماز عید کا طریقہ یہ سن لیتے ہیں کہ نماز عید جو ہے وہ انشاءاللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں 7 بجے ادا کی جائے گی۔ تو جو باہر کھڑے وہ بھی جلدی جلدی اندر آ جائیں، اور جیسے ہی اندر آئے تو سائیڈوں پر آپ دیکھیں گے تو جگہ آپ کو نظر آئے گی، تو لیفٹ اور رائٹ سائیڈ پر آپ بالکل داخل ہوں، جگہ ہے۔ اور جب بھی صفیں بنائیں تو پہلے آگے چلتے جائیں، کہ جو صف کے خلا کو پر کرتا ہے اس قدم کا بہت ثواب ہے۔ تو لہذا جو داخل ہو رہے ہیں وہ رائٹ اور لیفٹ کی طرف جو ہے وہ داخل ہوں تاکہ صفیں مکمل ہو جائیں۔ پہلے اس طرح نیت کیجئے کہ میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز عید الفطر کی 6 زائد تکبیروں کے واسطے اللہ کے، پیچھے اس امام کے، کانوں تک ہاتھ اٹھائیے اور اللہ اکبر کہہ کر حسب معمول ناف کے نیچے باندھ لیجئے اور ثنا پڑھیے۔ پھر کانوں تک ہاتھ اٹھانا ہے، امام صاحب اللہ اکبر کہیں گے، اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ لٹکا دینے ہیں۔ پھر کانوں تک ہاتھ اٹھائے، امام صاحب اللہ اکبر کہیں گے تو ہمیں کانوں تک ہاتھ اٹھا کر لٹکا دینا ہے۔ پھر کانوں تک ہاتھ اٹھانا ہے جب امام صاحب اللہ اکبر کہیں گے، اور اب جو ہے وہ ہاتھ ہمیں باندھ لینے ہیں۔ یعنی پہلی تکبیر کے بعد ہاتھ باندھنے ہیں، اس کے بعد دوسری اور تیسری میں لٹکا دینا ہے، چوتھی تکبیر میں ہاتھ باندھ لینا ہے۔ اس کو یوں یاد رکھیں کہ جہاں قیام میں تکبیر کے بعد کچھ پڑھنا ہے وہاں ہاتھ باندھنے ہو، جہاں نہیں پڑھنا وہاں ہاتھ لٹکانے ہیں۔ پھر امام صاحب تعوذ اور تسمیہ یا آہستہ سے پڑھ کر الحمد شریف اور سورت پڑھیں گے، تو یہ ہمیں سننی ہے۔ رکوع کیا جائے گا اور پھر
سجدے ہو کر پہلی رکعت پوری کر کے جب دوسری میں اٹھیں گے تو پہلے تلاوت ہوگی، تو خاموشی سے تلاوت سننی ہے، پھر 3 بار تکبیر کہہ کر ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھوں کو لٹکا دینا ہے، اور چوتھی بار بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جانا ہے، اور قاعدے کے مطابق نماز مکمل کر لینی ہے۔ ہر 2 تکبیروں کے درمیان جو ہے وہ کچھ وقفہ ہوتا ہے، 3 بار سبحان اللہ کی مقدار، تو ہمیں تو خیر خاموش ہی کھڑا رہنا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ خطبہ دیا جائے گا۔ تو یاد رکھیے کہ عید کا خطبہ جو ہے یہ سنت ہے، لہذا جب خطبہ دیا جائے تو اس کے آداب میں سے یہی بھی ہے کہ بالکل خاموشی سے سنا جائے۔ پھر انشاءاللہ میرے علیہ وسلم دعا بھی فرماتے ہیں، تو ہمیں دعا میں بھی شرکت کرنی ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک مرتبہ پھر آپ طریقہ کار سن لیجئے کہ نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز عید الفطر کی 6 زائد تکبیروں کے واسطے اللہ کے لیے، پیچھے اس امام کے، اور پہلی تکبیر کے بعد جب ہاتھ ہم باندھیں گے ثنا پڑھیں گے، پھر 2 تکبیریں ہوں گی جس میں ہاتھ لٹکانا ہے، تیسری تکبیر جب ہوگی تو اس میں ہاتھ باندھ لینے ہیں، امام صاحب تلاوت کریں گے، ہمیں خاموشی سے سننا ہے۔ پہلی رکعت مکمل کرنے کے بعد جب ہم کھڑے ہوں گے دوسری رکعت کے لیے تو پہلے جو ہے وہ تلاوت ہوگی، خاموشی سے سننا ہے، اس کے بعد 3 تکبیریں کہی جائیں گی جس میں ہاتھ اٹھا کر لٹکا دینا ہے، اور چوتھی تکبیر میں بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہہ کر ہمیں رکوع کرنا ہے، اور پھر نماز مکمل ہوگی۔ نماز کے بعد جو ہے وہ خطبہ دیا جائے گا، لہذا خطبہ جو ہے وہ خاموشی سے سننا ہے، اور انشاءاللہ الکریم اس کے بعد جو ہے وہ دعا ہوگی۔ تمام اسلام بھائی کھڑے ہو کر اپنی صفیں درست فرما لیں۔ جیسا پہلے بھی اعلان ہوا کہ لیفٹ اور رائٹ کی طرف آپ ضرور دھیان رکھیں، جو اسلام بھائی اندر داخل ہونے انہیں چاہیے کہ لیفٹ اور رائٹ ہو کر صف کو جو ہے وہ مکمل فرمائیں۔ مدینہ۔
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر التحيات لله والصلاة والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله حمد الشاكرين الحمد لله كما نقول وخيرا مما نقول الحمد لله قبل كل شيء الحمد لله بعد كل شيء الحمد لله مع كل شيء والحمد لله كما حمده الأنبياء والمرسلون والملائكة المقربون وعباد الله الصالحون الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد وأفضل صلوات الله وأزكى تحيات الله على خير خلق الله نبي الأنبياء سيد المرسلين خاتم النبيين أكرم الأولين والآخرين سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين
وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعترته المكرمين المعظمين وأولياء ملته الكاملين العارفين وعلماء أمته الراشدين المرشدين وعلينا معهم وبهم ولهم وفيهم يا أرحم الراحمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فيا أيها المؤمنون رحمنا ورحمكم الله اعلموا أن يومكم هذا يوم عظيم يوم يتجلى فيه ربكم باسمه الكريم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ألا وإن نبيكم صلى الله تعالى عليه وسلم قد أوجب عليكم في هذا اليوم على كل من يملك النصاب فاضلا عن الحاجة الأصلية عن نفسه وعن صغار الذرية صاع من تمر أو شعير أو نصف صاع من بر أو زبيب. ألا وإنها لطهرة لصيامكم عن اللغو والرفث وأن الصيام معلقة بين السماء والأرض حتى تؤدى هذه الصدقة فأدوها طيبة بها أنفسكم تقبلها الله والصيام منا ومنكم ومن أهل الإسلام. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت. اعمل ما شئت كما تدين تدان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى ملك كريم جواد بر رؤوف رحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وبارك وسلم أبدا لا سيما على أولهم بالتصديق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى أعدل الأصحاب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى جامع القرآن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى أسد الله الغالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله تعالى وجهه الكريم وعلى ابنه الكريمين السعيدين الشهيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما وعلى أمهما سيدة النساء البتول الزهراء صلوات الله تعالى وسلامه على أبيها الكريم وعليها وعلى بعدها ابنيها وعلى عمي الشريفين المطهرين من الأدناس الحمزة والعباس رضي الله تعالى عنهما وعلى سائر فرق الأنصار والمهاجرة وعلينا معهم يا أهل التقوى وأهل المغفرة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وأعز وأتم وأهم وأعظم وأكبر عيد سعيد عيد سعيد بعد
رمضان عید ہوتی ہے، رب کی رحمت مزید ہوتی ہے۔ ناظرین، عید الفطر کی شاندار نشریات لا رہا ہے مدنی چینل۔ رمضان عید ہوتی ہے، عید کی خوشبو سے بھرپور دیکھیے مارننگ ٹرانسمیشن۔ عید کے پہلے دن دیکھیے صبح 8 بجے اور عید کے دوسرے اور تیسرے دن صبح 9 بجے براہ راست پروگرام عید سعید۔ عید کے دوسرے دن صبح 8 بجے آپ دیکھ سکیں گے پروگرام یوتھ ٹاک۔ جبکہ عید کے تیسرے دن صبح 8 بجے آپ دیکھیں گے پروگرام بڑوں کی بڑی باتیں۔ عید کے تینوں دن دوپہر 12 بجے دیکھیے بچوں کی دلچسپی سے بھرپور پروگرام عید کے رنگ براہ راست عید کے رنگ۔ خیر مبارک۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم بلغنا رمضان بصحت وعافیہ۔ اللہم بلغنا رمضان بصحت وعافیہ۔ اللہم بلغنا رمضان بصحت وعافیہ۔ اللہم اختم لنا بخیر۔ اللہم اختم لنا بخیر۔ اللہم اختم لنا بخیر۔ اللہم اجرنی من النار۔ اللہم اجرنی من النار۔ اللہم اجرنی من النار۔ اللہم ادخلنا جنت الفردوس بغیر حساب۔ اللہم ادخلنا جنت الفردوس بغیر حساب۔ اللہم ادخلنا جنت الفردوس بغیر حساب۔ یا رب المصطفیٰ جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تیرا کروڑ احسان کے ماہ رمضان سے مشرف فرمایا اور اس کے بعد ہمیں خوشیوں بھرا عید کا تہوار عنایت فرمایا۔ اے اللہ پاک، حقیقت میں عید تو ان کی ہے جن کی عبادتیں تیری بارگاہ میں قبول ہوئی، جنہوں نے نمازوں روزوں میں کوششیں مضبوط کی۔ ہم ان میں سے تو نہیں ہیں اے اللہ پاک، مگر اچھوں کا صدقہ ہمیں بھی عطا کر دے۔ اے اللہ پاک، عید کی خوشیوں کے صدقے میں ہماری مغفرت کر دے کہ جب خوشیاں ہوتی ہو عید کی خوشی بھی تو نہیں عطا کی ہے اے اللہ پاک، تو اس خوشی کے دن عیدی میں ہمیں مغفرت سے نواز دے، عیدی میں ہمیں جہنم سے آزادی عطا کر دے۔ اے اللہ پاک، عیدی میں ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا۔ اے اللہ پاک، عیدی میں ہماری ایمان پر استقامت کی مہر لگا دے۔ ہمارا ایمان ایک لمحے کے کروڑویں حصے کے لیے بھی ہم سے جدا نہ ہو، ہمیشہ ہمارے ساتھ ہی رہے اور قبر میں بھی ہم ساتھ ہی لے کر جائیں۔ اے اللہ پاک،
नज़ा की सख्तियों में हमें अपने महबूब का जलवा दिखाना, नज़ा की सख्तियाँ बर्दाश्त करने की यकीनन किसी में ताब नहीं है। ए मौला करीम, मौत का एक झटका तलवार के 1000 वार से भी सख्त होगा। ए अल्लाह पाक, हम कैसे सह सकेंगे? अगर तेरे महबूब का जलवा सामने हुआ तो ए अल्लाह पाक, हम जलवों में से गुम हो जाएंगे। तेरे करम से मौत का झटका, मौत के झटके हमें महसूस न होंगे। सकरात में गर रूए मोहम्मद पे नजर हो, हर मौत का झटका भी मुझे फिर तो मजा दे। नज़ा के वक्त मुझे जलवाए महबूब दिखा, नज़ा के वक्त मुझे जलवाए महबूब दिखा, तेरा क्या जाएगा मैं शाद मरूंगा या रब। मेरी रूह तन से जुदा हो रही है, मेरी रूह तन से जुदा हो रही है। खुदा जलवाए मुस्तफा मांगता हूँ, खुदा जलवाए मुस्तफा मांगता हूँ। बचाना बुरे खातिमे से, बचाना मैं ईमान पर खातिमा मांगता हूँ, मैं ईमान पर खातिमा मांगता हूँ। या अल्लाह पाक, गुनाहों की आदतें छूट जाएं, हम नेक बन जाएं, परहेजगार बन जाएं, मुत्तकी बन जाएं, आशिक रसूल सच्चे बन जाएं। इलाहुल आलमीन हमें इसी साल हज नसीब कर दे। जब तक जिए हर साल हज करें, हर साल मीठा मीठा शहद से मीठा मदीना देखें, बार बार मदीना देखें, बार बार उम्रा शरीफ की सआदत हासिल करें। इलाहुल आलमीन जिनके पास सबील नहीं है उनके पास भी इसकी राह बन जाए, असबाब बन जाए। जिन्होंने अब तक मदीना नहीं देखा, अल्लाह पाक वो भी मदीना देख लें, उन पर भी करम कर दे। जो अब तक हज ना कर सके उन्हें भी हाजी बना दे। अल्लाह पाक हमारे हाजरीन नाजरीन में जितने मुसलमान हैं सबको हाजी बना दे। अल्लाह पाक अगर कोई गैर मुस्लिम तक भी हमारी आवाज़ पहुंच रही हो उसको ईमान की दौलत दे दे। ईमान लाकर कलमा पढ़कर अल्लाह पाक इस्तिकामत पाकर ईमान से रुखसत होकर वो भी जन्नतुल फिरदौस में महबूब का पड़ोस पाले। हमारे हक में भी ये दुआएं कबूल हो जाएं, हमारे ईमान पर भी इस्तिकामत रहे और ईमान पर महबूब के जलवों में खातिमा हो और जन्नतुल फिरदौस में महबूब के पड़ोसी बने। ए काश मदीने में हमें शहादत की मौत महबूब के जलवों में कलमा पढ़ते हुए नसीब हो जाए, जन्नतुल बकी में मदफन बने और जन्नतुल फिरदौस में प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम पड़ोसी बने। या अल्लाह पाक हमारे बीमारों को शिफा अता फरमा। या अल्लाह पाक हमारे मकरूजों के कर्जे उतर जाएं। ऐ अल्लाह पाक परेशान हाल खुशहाल हो जाएं। या अल्लाह पाक बे औलादों को नेक औलाद बाआफियत बगैर ऑपरेशन के मिले। या अल्लाह पाक बेटियां चाहने वालों को बेटियां, जिनको बेटे चाहिए उनको बेटे आफियत के साथ अता हो जाएं। या अल्लाह पाक इनकी औलाद ना फरमान हो, फरमा बरदार हो जाए। सबको इनकी औलाद से आंखें ठंडे दे, सबकी औलाद से आंखें ठंडी हों, औलाद फरमा बरदार हो जाए। या अल्लाह पाक जो माँ बाप के नाफरमान हैं
ان کو اطاعت گزار بنا دے، فرما بردار بنا دے۔ اے اللہ پاک ماں باپ جو ناراض ہیں وہ بھی اپنی اولاد سے خوش ہو جائیں اور معاف کر دیں، سب ایک دوسرے کو معاف کر دیں اور سب مسلمان آپس میں حقیقت میں بھائی بھائی بن کر رہیں۔ اے اللہ پاک کوئی ایک دوسرے کی حق تلفی نہ کرے، دل آزاری نہ کرے، کسی کا مال نہ کھائے، نہ دبائے، نہ چھینے۔ اے اللہ پاک سب آپس میں احترام مسلم کے خوگر ہو جائیں۔ الہ العالمین ہمیں راحتیں پہنچانے والا بنا، تکلیفیں پہنچانے سے ہم بچے رہیں۔ اے اللہ پاک کوئی مسلمان ہم سے ناراض نہ ہو۔ اے اللہ پاک تو بھی راضی ہو جا، تیرے حبیب بھی خوش ہو جائیں۔ اے اللہ پاک تیرے کرم سے ہمارا بیڑا پار ہوگا، اگر تو ناراض ہو گیا تو ہم کہیں کے نہ رہیں گے۔ اے اللہ پاک آج عید الفطر ہے، اے اللہ پاک آج تو بہت لیلۃ الجائزہ اور بڑی مغفرتیں ہوئی ہیں۔ اے کاش ہمارا بھی ان میں شمول ہو، کاش شمول ہو، کاش شمول ہو۔ ہم نہیں جانتے کہ تیری خفیہ تدبیر ہمارے بارے میں کیا ہے۔ اے اللہ پاک اپنے کرم سے ہماری جو بھی الجھنیں وہ سلجھ جائیں۔ اے اللہ پاک ہم بس گناہوں سے پاک ہو جائیں، گناہوں سے پاک ہو جائیں۔ یا اللہ پاک آج عید ہے، عید کے صدقے میں تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دید ہو جائے۔ الہ العالمین دیدار مصطفیٰ نصیب فرما، جلوہ مصطفیٰ دکھا۔ اے اللہ پاک خواب میں اپنے محبوب کا دیدار کرا دے۔ صدا کے لیے ہو جا راضی خدایا، تیری بغیر رمضان رضا مانگتا ہوں، تیری بغیر رمضان رضا مانگتا ہوں۔ الہی جہنم سے آزاد کر دے، الہی جہنم سے آزاد کر دے۔ میں فردوس میں اللہ پاک میرے ذریعے جو غوث پاک کے مرید ہوئے ہیں، اے اللہ پاک ان سب کی جائز مرادیں پوری کر دے، کہ مشکلیں آسان کر دے، ہر دعوت اسلامی والے اور والی کا بھلا کر۔ اے اللہ پاک ساری مغفرت، ساری امت کی مغفرت فرما دے، ہمارے ماں باپ بھی بخشے جائیں، ہمارے بال بچوں کو بھی بخش دے۔ اے اللہ پاک ہمارے دوستوں احباب کی بھی مغفرت ہو، ہمارا ماحول درست ہو، بری صحبتوں سے بچیں، نیک صحبتیں اختیار کریں، عاشقان رسول کی صحبتوں میں رہیں۔ اے اللہ پاک مدنی قافلوں کی ریل پیل ہو، جتنے تیرے بندے عاشقان رمضان چاند رات کو سنتیں سیکھنے سکھانے کے قافلے میں روانہ ہو چکے، جو آج روانہ ہوں گے، اے اللہ پاک ان سب کی غیب سے مدد فرمانا، سب کی حفاظت کرنا، سب کا دل لگانا، اور یہ دل لگا کر تیرا دین سیکھیں، تیرا دین پھیلائیں، سنتیں سیکھیں، دوسروں کو سنتیں سکھائیں۔ یا اللہ پاک جو تھوڑے دن کے لیے گیا ہے اپنے ماں باپ اور گھر والوں کی اجازت سے زیادہ دنوں کے لیے قافلے میں چلا جائے، 3 دن والے کو 1 مہینے کا قافلہ نصیب ہو جائے، 1 ماہ کے لیے جو گیا اس کو 12 ماہ نصیب ہو جائیں۔ اے اللہ پاک ہماری زندگی تیرے دین کی خدمت کے لیے وقف ہو جائے، جان دی ہوئی تیری ہی تو تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اے اللہ پاک ہماری زندگی کا ہر سانس تیری یاد میں بسر ہو، تیرے دین کی خدمت میں بسر ہو۔ اے اللہ پاک ہمارا بچہ نمازی بن جائے، ہماری مسجدیں آباد ہو جائیں، عیش کوشیوں کے اڈے ویران ہو جائیں۔ الہ العالمین بے پردگیاں ختم ہوں، ہماری بہو بیٹیوں کو اسلامی پردہ نصیب ہو جائے۔ اے اللہ پاک گھروں میں حیا کا دور دورہ ہو، گناہ بھرے چینلز بند ہوں، نیکیاں ہو۔ اے اللہ پاک گانے باجے نہ ہوں، ان سے توبہ نصیب ہو جائے، تلاوتیں اور نعتیں
घरों से गूंजने लगे। ऐ अल्लाह पाक गालियां लबों पर ना हो, दुआएं हों। ऐ अल्लाह पाक तू ऐसा करम कर दे कि फजूल गोई की भी आदत निकल जाए, फालतू बकबक की आदत निकल जाए, खामोशी की नेमत नसीब हो जाए, ज़बान, आँख और पेट का कुफले मदीना इन्हें इनकी हिफाजत नसीब हो जाए। या अल्लाह पाक सोशल मीडिया ने माशरे को तबाही के गड़े के करीब ला खड़ा किया है। ऐ अल्लाह पाक करम कर दे कि सोशल मीडिया के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए हम गुनाह भरे क्लिप्स ना देखें, फजूल क्लिप्स ना देखें। जो ही कोई फजूल या गुनाह भरा क्लिप आ भी जाए, हम फौरन अपनी आंखें बंद कर लें या मुंह फेर लें और उसको मतलब वहाँ से हटा दें। ऐसी तौफीक दे दे, इनमें इन्हिमाक ना हो जाए, नज़र पड़े तो वहाँ गड़ ना जाए बल्कि हमारी नज़र हट जाए। ऐसी तौफीक तू ही देने वाला है। सोशल मीडिया की वजह से जो हमारा वक्त बर्बाद हो रहा है, इससे हमारी बचत हो जाए और ए मौला तेरे दीन के लिए वक्त निकल जाए। इसके बजाय दुरूद और सलाम का जज्बा मिल जाए। दुरूद पाक पढ़ें, जिक्र और अज़कार करें, ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द करें। ऐ अल्लाह पाक तुझसे दुआएं मांगने में हमारा वक्त सर्फ हो, सोशल मीडिया में फजूल वक्त हमारा बर्बाद ना हो। कहते रहते हैं दुआ के वास्ते बंदे तेरे, कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर की। हमारे वतन अजीज की हिफाजत हो, इसे अंदरूनी बैरूनी साजिशों से नजात मिले। ऐ अल्लाह पाक दुनिया इस्लाम का बोलबाला हो, दुनिया इस्लाम और हमारी इस्लामी सरहदों की हिफाजत हो। ऐ अल्लाह पाक गज़्ज़ा और फ़लस्तीन के मजलूम मुसलमानों की गैब से मदद फरमा, इन पर रहम फरमा, दुश्मनों से इनकी हिफाजत फरमा। जहाँ जहाँ मुसलमान दुश्मनों की जद में हैं, जिन पर मुसलमानों पर जहाँ जहाँ जुल्म इस्तिबदाद की आंधियाँ चलाई जा रही हैं, ऐ अल्लाह इन मुसलमानों को गलबा अता कर दे, जालिमों को नेस्त और नाबूद कर दे। आमीन बिजाहि खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम। ए अल्लाह करीम अमीर सुन्नत को दराज़ी उम्र बिल खैर अता फरमा। ए अल्लाह करीम इनका साया हमारे सरों पर तादेर कायम फरमा। ए अल्लाह करीम ऐसी 10 ईदें हमें इनके साथ मनाने की सआदत अता फरमा। ए अल्लाह करीम इन्होंने जो बाग लगाया दाऊद इस्लामी की सूरत में, अल्लाह करीम इस बाग को मज़ीद तरक्की अता फरमा। ए अल्लाह करीम जिस तरह अमीर सुन्नत चाहते हैं हमें इसी तरह खूब से खूब तेरे दीन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह करीम अमीर अहले सुन्नत, उलमा अहले सुन्नत और मशाइख अहले सुन्नत का साया हमारे सरों पर दराज फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या सय्यदी या सय्यदी या मक्की या मदनी या अरबी या क़रशी या शिमी या मुत्तलिबी या रसूल अल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम। तमाम आशिकाने रसूल को ईद मुबारक हो। तमाम आशिकाने रसूल को ईद मुबारक हो। तमाम आशिकाने रसूल को ईद मुबारक हो। मुस्तफा जाने रहमत लाखों सलाम शम्ए अज़्मे हिदायत लाखों सलाम शम्ए अज़्मे हिदायत लाखों सलाम। ईद मुश्किल के चमके हिलाल नाखूनों की इशारत लाखों सलाम। मुस्तफा जाने रहमत लाखों सलाम। जी सुहानी गाड़ी चमकाता पाक
چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام غوث اعظم امام تو کا ورنوں کا غوث اعظم امام تو کا ورنوں کا جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہے گا رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کہے گا رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم بلغنا رمضان بصحت وعافیہ. اللہم بلغنا رمضان بصحت وعافیہ. اللہم بلغنا رمضان بصحت وعافیہ. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. عجل عجل یا رمضان. وعلیکم السلام. عجل 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 یا رمضان 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 جلدی جلدی آ رمضان عجل عجل یا رمضان جان میری تجھ پر قربان. آبی جا ماہ سبحان آبی جا ماہ سبحان آبی جا ماہ سبحان آبی جا ماہ سبحان جلدی جلدی آ رمضان عجل عجل یا رمضان عجل عجل یا رمضان جان میری تجھ پر قربان. 11 ماہ کا تو سلطان 11 ماہ تو سلطان 11 ماہ کا تو سلطان فضل رب سے ہے رمضان فضل رب سے ہے رمضان. جب بھی آتا ہے رمضان جب بھی آتا ہے رمضان جب بھی آتا ہے رمضان جان میں آ جاتی ہے جان جان میں آ جاتی ہے جان. عجل عجل یا رمضان عجل عجل یا رمضان عجل عجل یا رمضان جان میری تجھ پر قربان. 11 ماہ کا تو سلطان تجھ میں بخشش کا سامان تجھ میں بخشش
बख्शिश का सामान, तुझ में बख्शिश का सामान है। ला रैब मगे गुफरान है, ला रैब मगे गुफरान। अज्जिल अज्जिल या रमदान, जान मेरी तुझ पर कुर्बान। अज्जिल अज्जिल या रमदान, जान मेरी तुझ पर कुर्बान। मुझको मदीने में रमजान, मुझको मदीने में रमजान, मुझको मदीने में रमजान, मुझको मदीने में रमजान। काश मुयस्सर हो रहमान, काश मुयस्सर हो रहमान। अज्जिल अज्जिल या रमदान, अज्जिल अज्जिल या रमदान, अज्जिल अज्जिल या रमदान। जान मेरी तुझ पर कुर्बान। अज्जिल अज्जिल या रमदान, जान मेरी तुझ पर कुर्बान। अज्जिल अज्जिल या रमदान, जान मेरी तुझ पर कुर्बान। खूब है रमज़ान की भी शान, खूब है रमज़ान की भी शान, खूब है रमज़ान की भी शान, खूब है रमज़ान की भी शान। इसमें उतरा है कुरआन, इसमें उतरा है कुरआन। अज्जिल अज्जिल या रमदान, अज्जिल अज्जिल या रमदान। गम रमज़ान का दे रहमान, 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 गम रमज़ान का दे रहमान। अश्क बहाऊं मैं हर आन, अश्क बहाऊं मैं हर आन। अज्जिल अज्जिल या रमदान, अज्जिल अज्जिल या रमदान। आजा आबी जा रमजान, आजा आबी जा रमजान, बस आजा आबी जा रमजान। यारे आजा आबी जा रमजान, आजा आबी जा रमजान, आजा आबी जा रमजान। तुझ पे फिदा अतार की जान, तुझ पे फिदा अतार की जान, तुझ पे फिदा हम सब की जान, तुझ पे फिदा अतार की जान। अज्जिल अज्जिल या रमदान, अज्जिल अज्जिल या रमदान, अज्जिल अज्जिल या रमदान। जान मेरी तुझ पर कुर्बान, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। बरसता नहीं देख कर अपने रावा, मत बरसता नहीं देख कर अपने रावा, मत बदो और भी बरसाने बरसाने वाले, बदो और भी बरसाने बरसाने वाले। मुजरिम मुझे साथ ले लो, मैं मुजरिम हुआ, मैं मुझे
مجھے ساتھ لے لو کہ رستے سے ہے جب جانے والے کے رستے میں ہے جب جانے والے پائی شفاعت کی ساعت آئی شفاعت کی ساعت آئی شفاعت کی ساعت آئی ذرا چل لے میرے گھبرانے والے ذرا چل لے میرے گھبرانے والے ذرا چل لے میرے گھبرانے والے آئی شفاعت کی ساعت آئی شفاعت کی ساعت آئی شفاعت کی ساعت آئی ذرا چل لے میرے گھبرانے والے ذرا چل لے میرے گھبرانے والے رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا یوں ہی رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا پڑے آنکھ ہو جائے چل جانے والے پڑے آنکھ ہو جائے چل جانے والے دشمن دم میں نہ آنا رضا نفس دشمن دم میں نہ آنا تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد سبحان اللہ و بحمدی 300 بار پڑھنا مت بھولیے گا اور سارے فوت شدہ مسلمانوں کو اصال ثواب بھی کرنا ہے اس کا 1000 انوار 1000 نور جن جن کو اصال ثواب کریں گے ان کی قبروں میں اللہ پاک پہنچائے گا اور جو پڑھنے والا جب فوت ہوگا تو اس کی قبر میں بھی 1000 نور داخل ہوں گے اللہ کی رحمت سے تو یہ عید کا وظیفہ ہے
रहमत न किस तरह हो गुनहगार की तरफ, रहमत न किस तरह हो गुनहगार की तरफ। रहमान खुद गए मेरे, रहमान खुद गए मेरे तरफदार की तरफ, रहमत न किस तरह हो गुनहगार की तरफ, रहमत न किस तरह हो गुनहगार की तरफ, रहमत न किस तरह हो गुनहगार की तरफ। जन्नत भी लेने आए तो छोड़े न ये गली, जन्नत भी लेने आए तो छोड़े न ये गली, जन्नत भी लेने आए तो छोड़े न ये गली। मुँह पैर बैठे गो तेरी, मुँह पैर बैठे गो तेरी दीवार की तरफ, रहमत न किस तरह हो गुनहगार की तरफ, रहमत न किस तरह हो गुनहगार की तरफ। को बेशुमार जुर्म हो गो बेअदद गुनाह, गो बेशुमार जुर्म गुनाह, गो बेशुमार जुर्म हो गो बेअदद गुनाह, गो बेशुमार जुर्म हो गो बेअदद गुनाह। कुछ गम नहीं जो तुम हो, कुछ गम नहीं जो तुम हो गुनहगार की तरफ, रहमत न किस तरह हो गुनहगार की तरफ। मुझको मौत आए तो क्या पूछना मेरा, यूं मुझको मौत आए तो क्या पूछना मेरा, यूं मुझको मौत आए तो क्या पूछना मेरा। मैं खाक पर निगाह, मैं खाक पर निगाह तेरे यार की तरफ, मैं खाक पर निगाह तेरे यार की तरफ, मैं खाक पर निगाह तेरे यार की तरफ। कभी भी भीड़ और आगे नहीं बढ़ा करें। मैं कई बार समझा चुका हूं, लेकिन शायद नए नए होंगे ना, ये बेचारे बच्चे फंस रहे हैं, तो यार पीछे हटो ना। पीछे वाले सब थोड़ा थोड़ा पीछे हटेंगे ना तो जगह बन जाएगी, और बैठकर सुनेंगे तो इसका लुत्फ आएगा। सब बैठे होंगे तो सबको नजर तो आएगा, बाकी खड़े खड़े तो ये कैमरे आपकी साइज से बड़े हैं, तो इसलिए मेहरबान करके बैठ जाए। ये बीच में से नजर देखना चाहते हैं तो आएगा इंशाअल्लाह, प्लीज। वरना पीछे वालों को बेचारों को नजर नहीं आता तो वो प्रेशर डालते होंगे कि हम आगे बढ़े, यूं सबको नजर आएगा इंशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अब आमीन भैया को
आंखें जो बंद हो तो मुक़द्दर खुले हसन, आंखें जो बंद हो तो मुक़द्दर खुले हसन, जलवे खुदाए तालिबे, जलवे खुदाए तालिबे दीदार की तरफ, जलवे खुदाए तालिबे दीदार की तरफ। सुबह तैबा में हुई बटता है बड़ा नूर का, सुबह तैबा में हुई बटता है बड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। बाग़ तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का, मस्त बूहे बुलबुले पढ़ती है कलमा 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 नूर का। नूरो बिंते नूर सौजे नूरो उम्मे नूरे उम्मे नूर नूरो बिंते नूर सौजे नूर उम्मे नूर 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 मुतलक की कनीज़ अल्लाह रे लहना नूर का, नूर मुतलक की कनीज़ अल्लाह रे लहना नूर का। बादले की आने तार बाराने दूध, बादले की आने तार बाराने दूध, वो करो चुट की बुनत लचका मसाला नूर का, वो करो चुट की बुनत लचका मसाला नूर का, वो करो चुट की बुनत लचका मसाला नूर का। ताबिशे अक़्ते अनाबिल से गए छल्ले और ताबिशे अक़्ते अनाबिल से गए छल्ले पोर है अली बंद उस कफ़े अनवर में सजा नूर का, है अली बंद उस कफ़े अनवर में सजा नूर का। सुबह तैबा में हुई बटता है बड़ा नूर का, मुझको क्या मुँह अर्ज़ का लेकिन मलाइक यूं कहे, मुझको क्या मुँह अर्ज़ का लेकिन मलाइक यूं कहे, शाहज़ादे दर पे हाजिर है ये मंगता नूर का, शाहज़ादे दर पे हाजिर है ये मंगता नूर का, शाह
आजादे दर पे हाजिर है ये मंगता नूर का। कह दो पिता दे दे सोने का निवाला नूर का। कह दो पिता दे दे सोने का निवाला नूर का। कह दो पिता दे दे सोने का निवाला नूर का। अपने बच्चों का तसद्दुक़ दे दे सदका नूर का। अपने बच्चों का तसद्दुक़ दे दो सदका नूर का। कह दो पिता दे दे सोने का निवाला नूर का। अपने बच्चों का तसद्दुक़ दे दो सदका नूर का। और नूर की सरकार से पाया दो शाला नूर का। ओ मुबारक तुमको सुनो रैन जोड़ा नूर का। मेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है मैंने नूर तेरा सब घराना नूर का। तू है मैंने नूर तेरा सब घराना नूर का। तू है मैंने नूर तेरा सब घराना नूर का। रज़ा अहमदे नूरी का फैज़ नूर है। रज़ा अहमदे नूरी का फैज़ नूर है। हो गई मेरी गज़ल पढ़कर पसीदा नूर का। हो गई मेरी गज़ल पढ़कर पसीदा नूर का। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनकुम। मुबारक मुबारक ईद मुबारक 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 ईद मुबारक ईद मुबारक मुबारक ईद मुबारक मुबारक ईद मुबारक